Assalamu alaikum. Welcome to the new class of the Constitution of United Kingdom. So far we have discussed in the Constitution of Britain that what are the basic sources of the Constitution, what is the nature of the British Constitution, and what are the conventions, and the difference between the conventions and the law in the Constitution of United Kingdom. And today we will again discuss conventions of the British Constitution. Conventions वो जनरल प्रैक्टिसेस हैं या कौमी रिवायात हैं जो एक कौम के अंदर पुख्ता आदत के तौर पर पाई जाती हैं और जिनको उनके फ़ायदे की बुनियाद पर, उनकी यूटिलिटी या अफादियत की बुनियाद पर बार बार प्रैक्टिस किया जाता है और ये आवाम के अंदर एक कौमी आदत की सूरत में पुख्ता हो जाती हैं। इनको नाफिज करने वाले कानून साज इदारे नहीं होते और ना ही ये किसी पार्लियामेंट के अंदर बनती हैं या कानून साज इदारे इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि ये कन्वेंशंस आवाम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उनके अंदर आवाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद परवान चढ़ती हैं और इनको आवाम अपनी मर्ज़ी से अपने अंदर राइज करते हैं और इनकी अफादियत की बुनियाद पर इनको जारी रखा जाता है। बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी रिवायात या कन्वेंशंस हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। इंग्लैंड के आइन में बहुत सारी कन्वेंशंस हैं जिनको हम देखेंगे और हमें ये पता है कि ये कन्वेंशंस हैं, इनको किसी कानून साज इदारे ने नहीं बनाया, इनको नाफिज करने के लिए कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है किसी की तरफ से, और इनको प्रैक्टिस ना करने से कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। तो फिर इन कन्वेंशंस की को क्यों इतनी ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है और ये कन्वेंशंस क्या हैं, कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नज़र आती हैं और किन कन्वेंशंस को बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, वो हमें पता चलेगा जब हम इन कन्वेंशंस को, इन रिवायात को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी अहम रिवायात हैं। बरतानिया के आइन के अंदर जो पहली रिवायत है वो ये है कि वज़ीर आज़म का ओहदा उस रुकने पार्लियामेंट को सौंपा जाता है जो दारुल अवाम में अक्सरियत रखने वाली जमात का लीडर हो। यानी जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस के बाद जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को, उस पार्टी प्रेसिडेंट को, पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे दिया जाता है और ये हर पार्लिमानी मुल्क में होता है। जैसे अभी आप देखेंगे 2018 के इलेक्शन में पीटीआई वाज द लीडिंग एंड मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट और पीटीआई के प्रेसिडेंट थे इमरान खान, तो ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर का होता था उन्हीं के पास गया। तो हर जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर ऐसा ही होता है। तो बरतानिया में बेसिकली ये एक रिवायत है और ये बाकी दुनिया के लिए एक कानून की हैसियत रखता है, एक रूल की हैसियत रखता है कि हर उस मुल्क में जहाँ पर पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है वहाँ पर वज़ीर आज़म अक्सरियती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला होता है और इलेक्शंस के बाद उसको, जो पार्टी अक्सरियत रखने वाली पार्टी है, उसके लीडर को ये ओहदा दिया जाता है। लेकिन बरतानिया में ये वहाँ का कानून नहीं है बल्कि रिवायत है। बरतानिया की जब आप रिवायात पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो वहाँ पर जिन प्रैक्टिसेस को रिवायत के तौर पर वहाँ पर देखा गया और रिवायत के तौर पर जारी किया गया, उन्हीं प्रैक्टिसेस को बाकी दुनिया ने अपने लिए रूल बना लिया। जो पार्लिमानी निज़ाम की रिवायात बरतानिया में पाई जाती हैं, जिनको वो रिवायात कहते हैं और वो रिवायत की वजह से ही परवान चढ़ी हैं, यानी वो कोई असूल नहीं थे, वो बाकी दुनिया के लिए असूल बन गए हैं, वो बाकी दुनिया के लिए प्रॉपर लॉ बन गए हैं। आपने थर्ड ईयर में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, उसके जो आपने जितने असूल पढ़े वो आप देखेंगे कि बरतानिया में वो सब सिर्फ़ और सिर्फ रिवायत की बुनियाद पर स्टार्ट हुए। लेकिन अब जहाँ जहाँ पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर उन रिवायात को एक कानून के तौर पर लिया जाता है।
اس کے ساتھ وزیر اعظم کے عہدے کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، جب تک اسے اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے۔ یہ بھی ایک پارلیمانی روایت ہے اور ہر پارلیمانی ملک کے اندر پائی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر، ویسے تو پرائم منسٹر 5 ایئرس کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم کے عہدے کی کوئی میعاد نہیں ہوتی جب تک اسے پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت حاصل رہتی ہے اور پارلیمنٹ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے اسے اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتی تب تک وہ 5 سال کے عرصے تک مکمل طور پر وزیر اعظم رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم ملک کا حقیقی انتظامی سربراہ ہے اور بادشاہ کے لازم ہے کہ وزیر اعظم کے مشوروں پر عمل کرے۔ اب یہ بھی برطانیہ کے اندر ایک روایت قائم ہوئی تھی۔ اس روایت کی آپ سٹارٹنگ 1215 میں میگنا کارٹا سے لے سکتے ہیں کہ اس وقت ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جب بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ اب مونارکی کا زمانہ نہیں رہا، بلکہ اب لوگوں کو حقوق دینے کا اور جمہوری روایات کو فروغ دینے کا زمانہ ہے۔ اس نے میگنا کارٹا پر دستخط کر کے اپنے اختیارات میں کمی کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایوولوشنری فارم میں لوگوں کے پاس یہ اختیارات آتے گئے اور جمہوری روایات آہستہ آہستہ پروان چڑھتی گئیں، اور انہی روایات میں سے یہ روایت بھی پروان چڑھ گئی کہ وزیر اعظم جو کہ عوامی نمائندہ ہے وہ حکومت کا اصل سربراہ بن گیا، اور بادشاہ کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم کے مشوروں پر عمل کرے۔ اس کے ساتھ برطانیہ کا جو طریقہ قانون سازی ہے وہ بھی روایات کی پیداوار ہے۔ مالیاتی مسودات کا آغاز دارالعوام سے ہوتا ہے۔ دارالعوام یعنی وہاں کے پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، جیسے پاکستان میں ہیں۔ پاکستان کے جو ایوان زیریں ہے، ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ تو برطانیہ میں ایوان بالا کو دارالامراء اور ایوان زیریں کو دارالعوام کہتے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز، تو جتنے بھی جو مالیاتی مسودات ہیں ان کا آغاز دارالعوام سے ہوتا ہے۔ آغاز کا مطلب وہاں پر قانونی کارروائی کا آغاز، یعنی مالیاتی مسودہ جس کا تعلق مالیات سے ہوگا، پیسے سے ہوگا، وہ ہمیشہ جو ہاؤس آف کامنز ہے، جو عوامی نمائندے جہاں پر موجود ہوں، اس ایوان سے یعنی دارالعوام سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر ایک سیاسی نظام کے اندر ایک اور روایت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس سال میں کم از کم ایک بار ضرور ہوتا ہے۔ یہ کم سے کم مدت ہے، زیادہ کی فریکوینسی نہیں ہے، بلکہ کم از کم یعنی سال میں ایک دفعہ ہونا ضروری ہے۔ یہ برطانوی سیاسی نظام کی ایک روایت ہے۔ اس کے ساتھ کابینہ مشترکہ طور پر ذمہ دار ہوتی ہے۔ ایک وزیر اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ساری کابینہ پر عائد ہوتی ہے، اور کسی ایک کیبنٹ منسٹرز میں سے کسی ایک کی غلطی پر پوری کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے اگر اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک وزیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوسرے وزیر کی غلطی ہے، بلکہ کابینہ کے تمام وزراء اجتماعی ذمہ داری کے اصول پر عمل کرتے ہیں، اور یہ پارلیمانی نظام کی ایک خصوصیت ہے، اور یہ برطانیہ کے اندر ایک روایت کے طور پر سٹارٹ ہوا کہ کابینہ کے افراد ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اگر وزیر پیٹرولیم سے یا وزیر مالیات سے یا وزیر خزانہ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وزیر تجارت بھی اگر اس کے ایوان کے اندر کسی کارروائی میں شریک ہوتا ہے، اس سے کوسچننگ کی جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، متعلقہ وزیر اس کا جواب دے گا، بلکہ وہ ایکولی رسپانسبل ہوتا ہے اور جواب دہ ہوتا ہے، آنسریبل ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے۔ اس کے بعد بادشاہ کو وزیر اعظم جب بھی پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دیتا ہے تو بادشاہ پارلیمنٹ کو توڑنے کا اعلان کر دیتا ہے اور نئے انتخابات کی تاریخ بھی دے دیتا ہے۔ یہ بھی برطانیہ کے اندر ایک روایت ہے، اور اس روایت کے تحت بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے اختیارات اس سلسلے میں کم ہیں۔ جیسے ہی وزیر اعظم اس کو پارلیمنٹ کو توڑنے کا مشورہ دیتا ہے تو بادشاہ پارلیمنٹ کو توڑنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت یہ ہے کہ دارالعوام کی کمیٹیوں کے ارکان مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دارالعوام کے اندر کسی قانونی مسئلے کے اوپر، کسی قانونی نقطے کے اوپر اگر بہت زیادہ غور و خوض کرنا ہو تو وہ معاملہ کمیٹیوں کے سپرد جاتا ہے، اور جب کمیٹیوں کے پاس جاتا ہے تو ان کمیٹیوں میں بہت سارے
افراد شامل ہوتے ہیں، تو وہ تمام افراد کسی ایک جماعت سے یا رولنگ پارٹی سے نہیں، بلکہ جتنی پارٹیاں ایوان میں موجود ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا رولنگ میں ہیں، ان میں سے ارکان لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی مسودہ جب ایوان میں پیش ہوتا ہے تو اس پر اظہار رائے کا حق حکومت کو اور حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کو ایکولی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن نے اگر کوئی بل پیش کیا ہے تو اس کے اوپر صرف اپوزیشن رائے کا اظہار کر سکتی ہے، یا حکومت پیش کر تو صرف حکومت کر سکتی ہے، بلکہ ایکولی دونوں کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بادشاہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ مسودے کو بس خود بھی منظور کر لیتا ہے تو اس کی توثیق کے بغیر کوئی مسودہ قانون نہیں بن سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ روایت یہ بھی ہے کہ وہ منظوری دینے سے انکار نہیں کرتا۔ یعنی جو انگلینڈ کی ہسٹری ہے، برطانیہ کی ہسٹری ہے، اس کے اندر ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جب بادشاہ نے کسی مسودے کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کیا ہو، خاص طور پر وہ زمانہ جب سے آئینی بادشاہت کا رواج ہوا۔ آئینی بادشاہت یعنی بادشاہ صرف آئینی سربراہ رہ گیا، اصل اختیارات حکومت کے اختیارات وزیر اعظم کے پاس آ گئے، تو بادشاہ کے منظوری کے بغیر کوئی بھی مسودہ قانون نہیں بن سکتا۔ ایک وہاں پر یہ روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ کبھی بھی منظوری دینے سے انکار بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دونوں دارالعوام کے ارکان ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دو ایوان ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر، دارالعوام اور دارالامراء، اور ان دونوں ایوانوں میں سے جو کابینہ کے اندر وزراء ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالامراء کے نہیں بلکہ دارالعوام کے ممبرز ہوں۔ یہ دونوں بہت اہم عہدے ہیں اور عوامی عہدے ہیں، اسی لیے ان کو جو عوامی ایوان ہے اس میں سے لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ روایت ہے کہ بادشاہ خود کابینہ کے اجلاس کی صدارت نہیں کرتا، صدارت کے فرائض وزیر اعظم انجام دیتا ہے اور ساری انتظامی قوت کا مالک ہوتا ہے۔ انتظامی قوت کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حکومتی مشینری ہے وہ وزیر اعظم کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے، سب وزراء اس کی کمانڈ میں کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی کابینہ کے اجلاس ہیں ان کی صدارت بادشاہ نہیں کرتا بلکہ وزیر اعظم خود کرتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے پارلیمانی نظام میں ایک اور روایت یہ ہے کہ اسپیکر دارالعوام کا اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے۔ جب وہ اسپیکر سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسپیکر بن جاتا ہے تو پھر اس کو غیر جانبدار رہنا پڑتا ہے۔ اور جس طرح سے ایک جج اپنا منصفانہ رول پلے کرتا ہے، بالکل وہ ایسے ہی کرتا ہے، یعنی وہ کسی کی طرفداری یا کسی کی حمایت یا کسی کے مخالفت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا، اور وہ اپنی پارٹی سے بھی اپنی ایفیلیشن یا وابستگی شو نہیں کر سکتا، اور عام حالات میں وہ ووٹ بھی نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ کسی مسودے کے حق میں اور مخالفت میں برابر ہو جائیں ووٹ، تو پھر اسپیکر ایک اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، جس کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں، جو اس مسودے کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پاس ہوگا یا نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی مسودے کے اوپر، کسی بل کے اوپر کوئی بحث ہو رہی ہو تو اسپیکر اس بحث میں حصہ نہیں لیتا بلکہ صرف رولز اینڈ ریگولیشن کو، نظم و ضبط کو قائم رکھتا ہے۔ دارالعوام کا اجلاس بلانا اور ملتوی کرنا بادشاہ کا کام ہے، اور یہ اختیار وزیر اعظم کے مشورے سے استعمال کرتا ہے، اور وزیر اعظم بھی اس سلسلے میں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ یہ بھی برطانیہ کے اندر روایت ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی روایات میں 15ویں روایت یہ ہے کہ برطانیہ میں سرکاری آفیسرز اور جو عام شہری ہیں ان کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ بہت سے ممالک جیسے کہ یورپین کنٹریز، خاص طور پر فرانس کے اندر سرکاری ملازموں کے لیے الگ قانون ہے، اور ان کے لیے الگ عدالتیں قائم ہیں، ایڈمنسٹریٹو لا ان کے لیے ہے، اور عام جو قانون شہری ہیں ان کے لیے الگ سے قانون موجود ہے، لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ برطانوی روایت ہے کہ وہاں پر تمام شہریوں کے لیے قانون کا سٹرکچر بھی ایک جیسا ہے، اور مقدمات کی سماعت کے لیے ایک ہی جیسی کورٹس ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ اپنے جتنے بھی فیصلے کرتا ہے ان کو نافذ کرنے سے پہلے وزیر اعظم جتنے بھی فیصلے نافذ کرتا ہے، فیصلے صادر کرتا ہے، وہ ان کو صادر کرنے سے پہلے بادشاہ ان سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ بھی برطانیہ کے اندر ایک روایت ہے۔ اس
کے علاوہ برطانیہ کے اندر ایک اور روایت یہ ہے کہ وہاں کی جو دارالعمرہ ہے جب عدالت کے طور پر فرائض نبھاتی ہے تو اس میں صرف قانونی عمرہ یعنی لا لارڈز ہی شرکت کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پر جو وہاں کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ جیسے ہماری ہے، وہاں پر ان کا جو اپر چیمبر ہے دارالعمرہ وہ اس کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور اس کے 1100 ارکان ہیں، لیکن اس میں سے کچھ ارکان قانونی ماہرین ہوتے ہیں، اور جب یہ دارالعمرہ بطور وہاں کی عدالت کام کرتی ہے تو پھر وہاں پر سے اس کے اندر صرف قانونی عمرہ اس کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ روایات جو برطانیہ کے پارلیمانی نظام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو برطانیہ میں صرف کسی نہ کسی فائدے کی بنیاد پر، کسی نہ کسی انتظامی یا پارلیمانی سہولت کے طور پر ان کو رائج کیا گیا، اور یہ روایات وہاں پر اتنی پختہ ہو گئیں کہ ان کے بغیر جو پارلیمانی نظام ہے وہ صحیح طریقے سے چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پارلیمانی نظام کو رائج کیا گیا برطانیہ کے سیاسی نظام کو دیکھتے ہوئے، وہاں پر ان روایات کو بھی اپنایا گیا، لیکن وہاں پر یہ روایات روایت کے طور پر نہیں بلکہ ایک قانون کے طور پر ہیں، جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ برطانیہ کے اندر روایات ہیں اور ان روایات کو برطانیہ کے اندر تو توڑا جا سکتا ہے، جبکہ وہاں پہ بھی توڑا نہیں جاتا، کیونکہ اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان روایات کو قانونی شکل دینے کی بھی کوشش کی، کیونکہ برطانیہ کے عوام کا ایک اپنا ہی مزاج ہے اور وہ کافی کنزرویٹو مائنڈڈ ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی روایات سے پیار کرتے ہیں، اور جو سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہو اس کو ایز اٹ از ہی چلنے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر روایات کا احترام بھی پایا جاتا ہے اور روایات کو توڑنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی، اور پارلیمانی نظام کی جو روایات برطانیہ کے اندر سٹارٹ ہوئیں وہ باقی دنیا کے اندر پارلیمانی نظام کی خصوصیات کے طور پر، پارلیمانی نظام کے اصول کے طور پر جانی جاتی ہیں۔